अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया टॉक के साथ मैं हूं परवेज संदीला। माफ़ी चाहते हैं, नई जगह है, नई प्लेस है, तो वहां पे चार्जर लगाने भूल गया, तो इसलिए माफ़ कीजिएगा कुछ देर ऑफलाइन होने के लिए। दोस्तों, जैसे कि आज आपको पता है पीडीएम का इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत के खिलाफ तो कोई बड़ा फैसला ना लिया जा सका, लेकिन पीडीएम इस वक्त खुद एक मसरत का शिकार होती हुई नजर आ रही है। इसकी महज एक वजह असेंबलियों में बैठकर हम कुछ नहीं जद्दोजहद भी नहीं करने दें कर दिया गया। की वापसी के कर हतमी साहब हमारे साथ थे, बता रहे थे कि ये शुरू दिन से ऐसा लग रहा था, बल्कि पहले से खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ऐसा हाथ करने वाली है। जरा सख्त लफ्ज़ हाथ करने वाली है, लेकिन ये हाथ ही किया गया है। हमारे साथ इटली से अरशद परवेज साहब भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इसके अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मजा आ रहा है? जबरदस्त मजा आ रहा है जी। अब देखे अब तो ट्वीट करते हुए डर लगता है। तलाल चोरी ने ट्वीट कर दी थी तो रोला पड़ गया था, अब तो डर लगता है भाई, ना अपने छोड़ते हैं ना बाहर वाले छोड़ते हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मजा आ रहा है, मैं इससे आगे और कुछ नहीं पूछ रहा। संदीला साहब, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ जी। मजा तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को आ रहा है। जो तूफान उनके ऊपर मुसल्लत किया गया है ना, उसका वो मजा ले रहे हैं। लेकिन आज का दिन हम सबके लिए बड़ा क्रूशियल दिन था। सुबह से हम देख रहे थे, कोई पिछले कोई 2-1 हफ्ते से हम लोग भी प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो मशकूक है, और इन लोगों ने हमेशा बस हासिल करने की कोशिश की है। पहले एक बात करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, और दूसरों से वादे करते हैं, फिर वो दूसरी बात पर आ जाते हैं, फिर कुछ हासिल करते हैं, फिर बढ़ रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुसलसल जो है ना कुर्बानियां देते चले जा रहे हैं, आगे चलते चले जा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो रिश्ता है ना, वो है पाकिस्तान की अवाम के साथ। वो ये कहते हैं कि मैंने निजाम तब्दील करना है, हुकूमत नहीं हासिल करनी। पीडीएम बनाई थी इसलिए कि हम इससे निजात हासिल करेंगे। जरदारी साहब के मुसलसल आपको हम सबको बयानात याद है कि मैं पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए ही ऐसे पत्ते खेलूंगा, मैं निकाल के इनको बाहर करूंगा। अभी सूरत हाल यह है कि बिल्कुल वाजे हो चुका हुआ है कि ये दोनों एक पेज पर हैं। अब एक पेज पर एक हैं और दूसरे पेज पर दूसरे हैं। अब पेजों का समझ लो, ये बिल्कुल वाजे हो चुका हुआ है। परसों भी आपको याद होगा, परसों या तरसों की बात है कि यही बात हो रही थी, तो ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी का जो रवैया है, जो मामला है, ये इनका शुरू से ऐसा ही रहा। इन लोगों ने कभी देना नहीं सीखा। ये फेडरल लॉर्ड्स हैं, इनकी ज़हनी सोच जो उनसे ना इसी तरीके से ही है। लेकिन एक बात की जो खुशी हुई ना, मैं अब उस बात की तरफ आता हूं जिस तरफ आपने इशारा किया। आज मैंने पहली दफा मरियम नवाज शरीफ के अंदर लीडरशिप देखी, और मैंने ये बात लिखी थी कि मरियम नवाज को पहली दफा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जो उसके लिए नया होगा। लेकिन बिलीव करें कि पूरे इजलास के अंदर जहां से खबरें आ रही थी, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, जहां से वो आ रही थी और जिस तरीके से आ रही थी हम सबको पता है, तमाम सहाफियों को भी वहीं से ही आ रही थी। मरियम नवाज ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, फाइट की, गुस्से में आई, जितने प्रेशर से उसको फेस किया। मौलाना फजलुर रहमान हर मामले को कूल डाउन करते रहे, पीडीएम को संभालते रहे, पॉलिटिक्स को संभालते रहे, एक बड़ा मुदब्बराना जो है ना मामला वो चलाते रहे।
لیکن ان دی اینڈ مولانا فضل الرحمان ہائپر ہو گئے تھے اور مریم نواز نے پھر سارے معاملے کو کول ڈاؤن کیا. مولانا فضل الرحمان جب باہر آئے ہیں تو انہوں نے 2 لفظی بات کیا اور وہ ڈائز سے چلے گئے. مریم نواز نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی, لیکن اس کے بعد تمام معاملے کو مریم نواز شریف نے اس پی ڈی ایم کی بھی سربراہی جو نا آج کے دن میں مریم نواز شریف نے دیا. کوئی ایسا پرسپشن نہیں آنے دیا, سوالوں کے جواب دیے ہیں. جو یوسف رضا گیلانی ساتھ میں کھڑے تھے وہ تو بڑے وننگ کنڈیشن میں تھے نا, کہ ہم نے تو سینٹ کی چیئرمینی بھی نکال لی ہے اور ہم نے تو اب آگے سے ہم ہر طرف سے ہی کامیاب ہیں. تو جس طریقے کی انہوں نے کامیابی لی ہے نا, تو وہ تو وقت بتائے گا کہ کون سی کامیابی ہے. اللہ کے یہاں کون سرخرو ہوا ہے, عوام کے سامنے کون سرخرو ہوتا ہے. جسٹ ایک بات بڑی لمبی کر گیا کہ مریم نواز نے نا, میں خود شاک تھا. دل خوش کر دل خوش کر پنجابی نے کہتے سواد آ گیا بادشاہ. کچھ ایون یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں, لندن تک سے بالکل سگنل آ گیا تھا کہ پار یا پار, لیکن مریم نواز نے اس پہ عمل نہیں کیا. میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن سے پیغام آ گیا تھا آر یا پار, لیکن مریم نواز نے اس کو پھر بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. جی بالکل, میاں محمد نواز شریف کے زبان سے نہیں آیا تھا, لیکن میاں نواز شریف کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے, جہاں سے سگنل جڑے ہوئے تھے, سب نے کہا تھا کہ تخت یا تختہ دیکھی جائے گی, ہم کافی ہیں معاملات کو. لیکن میں کہتا ہوں کہ مریم نواز نے دل خوش کر دیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چلے میں کیونکہ ہمارا پروگرام آپ کو بتایا کہ اپنی روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا ہو رہا ہے, ایونٹ بھی ایسا ہے. اب یہ بتائیے کہ سوچنے کا وقت لے لیا ہے اور مشورہ کرنا ہے اپنی جو ان کی کیبنٹ ہے, اجلاس ہے, سی سی ہے, جس سے بھی کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, کیا ٹائم انف نہیں تھا فیصلہ کرنے کے لیے, یا یہی فیصلہ ہے جو آج سنا دیا انہوں نے؟ سندیلا صاحب, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنا کہ سوچنے کا ان کے پاس دماغ موجود ہے, اور یہ کس دماغ سے سوچتے ہیں. ان کی سی سی کی میٹنگ کیا ہوتی ہے, ان کے کرندے پرندے کس طریقے کے ہیں, ان کے یہ گوڈو جو ان سے ہیں نا, یہ قصوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ایک ایک بندہ پھنسا ہوا ہے, انہوں نے وہیں سے جان چھڑانی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سی پریشرز تھے آج سے 1 سال پہلے, 1.5 سال پہلے, جس کے اندر میاں محمد نواز شریف نے اس سوشل میڈیا کے بعد اپنی بردبرانہ صلاحیت سے مریم نواز کو پہلے اندر جاتی ہیں, پھر باہر آ جاتی ہیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ خاموش رہتی ہیں, پھر ان ہوتی ہیں, اور اس کے بعد اس ٹائم میں آپ صورتحال دیکھیں. کیا یہ سیاست نہیں ہے کہ پی ایم ایل این اس ٹائم میں لیڈ کر رہی ہے, اس پریشر سے باہر آ گئی, تلوں سے تیل نکال دیا. وہ جو کہتے تھے ہم نے سیاست ختم کر دیا, آج ان کی سیاست ختم ہو چکی ہوئی ہے. وہ کس کس کے پیچھے چھپے پھر رہے ہیں, انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ کس کام کے ہیں, جس جگہ تک معاملات کو پہنچا دیا ہے, یہ بھی تو ہمارے سامنے موجود ہے نا. تو اس لیے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ بالکل درست چل رہے ہیں, اسٹریٹجی بہترین ہے. پیپلز پارٹی نے آج سے نہیں, ہمیشہ جو انسان اپنا یہی کردار ادا کیا ہے, سیاست کیا اپنی ذات کے لیے کی ہے, سیاست کیا فیڈرلز کے لیے کی ہے, سیاست کی ہے تو انہوں نے اپنی جماعت کے لیے کی ہے, اپنے مفادات کے لیے کی ہے. زرداری صاحب نے ختم کروا دیا نا کیس. یہ زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا میں پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب جو ہے نا اس ٹائم میں ایک پیج پر ہے. یہ جو بلاول ہے نا کہ جی میں ناراض ہو گیا تھا, پھر میں سائیڈ پہ ہو گیا, پھر میں واپس آ گیا, اور پھر یہ ہم سے بھی دھوکا ہوا, مجھ سے خود دھوکا ہوا. لیکن بعد میں سمجھ میں آیا یہ سارے پیو پتر سب ایک ہی جگہ پہ ہیں. یہ سب کے سب اپنے معاملات کے لیے ہیں, سب نے بڑے بڑے جو ہے نا معاملات کیے ہوئے ہیں. یہ نہیں چل سکتے, یہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک, یہ سسٹم ہمیں ریفائن کر رہا ہے, یہ پالیٹکس کو ریفائن کر رہا ہے, یہ ہمیں بتا رہا ہے اس میں کون کہاں کھڑا ہے. سب کے چہرے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. آنے والا وقت بتائے گا, ابھی شاید قبل وقت ہوگا کچھ ایسا کہنا آپ کا. مجھے یہ فرمائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے؟ اگر پی ڈی ایم کو لانگ مارچ کرنا پڑتا ہے, کراچی سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا اس کا ساتھ نہیں ہوتا, وہاں پہ حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ پی ڈی ایم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات آپ دیکھ لیں کہ اس نے اپنی سیاست کو ختم کر کے رکھ دیا, لیکن ایک بھونڈے انداز سے اس معاملے کو جو ہے نا ختم کرنا, یہ بہت غلطی ہوتی. میں کہتا ہوں کہ مریم نواز نے اسی لیڈرشپ کا تو مظاہرہ کیا, اسی چیز کا تو مظاہرہ کیا. یہ ختم کیا ہے نا, ابھی یہ لانگ مارچ کی ڈیٹ ختم کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے, اس کا برڈن کس کے اوپر گیا ہے؟ کل 9 جماعتیں ایک طرف ہیں اور پیپلز پارٹی ایک طرف ہے, لیکن پھر بھی بدمزگی نہیں ہونے دی.
پھر بھی اگر چیئرمین سینٹ آئے گا نا تو پیپلز پارٹی کا آئے گا. پھر بھی اگر سیاست جیتے گی نا تو میاں محمد نواز شریف جیتے گی. کیا یہاں پر سیاست کے اندر حکومت حاصل کرنا تھا تو وہ تو میاں نواز شریف نے حکومت چھوڑی تھی اس سسٹم کو بچانے کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے, 22 کروڑ عوام کو بچانے کے لیے. کس نے یرغمال کیا تھا اس سسٹم کو؟ آپ دیکھیں کس طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم میں جان کو کس کی خطرہ ہے؟ مریم نواز کی. کیا یہ تھریٹ معمولی ہے؟ کیا ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے نظر ہٹا سکتے ہیں؟ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ پہلے جان کی دھمکی دی جاتی ہے, بعد میں کارروائی کی جاتی ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے نا, ایک تربیت ہوتی ہے. تو میاں محمد نواز شریف نے کس طریقے سے دلیرانہ طریقے سے بتایا ہے کہ نہیں ہٹیں گے ہم پیچھے. آپ پوچھ رہے تھے نا تور صاحب سے, چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اتنے سفیشینٹ ثبوت موجود ہیں کہ کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ یہ کہاں پہ سازش رچی جا رہی تھی اور کس طریقے سے رچی جا رہی تھی, کون رچ رہا تھا. ہم بھی ذمہ داری کا ثبوت دیں گے, ہماری بھی جماعت موجود ہے, ہمارا بھی لیڈر میاں محمد نواز شریف ہے. اچھا چلے یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری کا یہ کہنا کہ میاں صاحب واپس تشریف لائیں, اکٹھے جیل جاتے ہیں, کیا اگر میاں نواز صاحب واپس آ گئے تو آصف علی زرداری صاحب ان کے ساتھ سڑکوں پہ ہوں گے یا جیل جائیں گے؟ سر دیکھیں, یو ٹرن کی پارٹی ہیں. ایک گریٹ لیڈر جو نا عمران خان ہے, دوسرا لیڈر گریٹ لیڈر جو نا وہ آصف علی زرداری ہے. وہ آپ ہمارے پروگرام کے اندر ہم نے ڈسکلوز کی تھی نا خبر کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا, ڈپٹی چیئرمین جمیعت علماء اسلام کا ہوگا, اور اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کا ہوگا. یہ طے کر لیا گیا تھا اور تینوں مخلص ہو کر اس کی کوششیں کریں گے. آج آپ دیکھ لیں وہ مکر گئے ہیں اپنی زبان سے. وہ سب کہتے رہے کہ یار یہ تو ہم نے سب نے مل کر بیٹھ کر طے کیا ہے, مکر گئے وہاں پہ. تو وہ میاں محمد نواز شریف یہاں پر آتے گئے. پہلی بات تو وہ آئیں گے نہیں, آپ اور میں نہیں اجازت دیں گے, پاکستان کی عوام نہیں اجازت دے گی. آپ اور میں پاکستان کی عوام ہی ہے نا, اور کون ہے؟ بالکل ٹھیک. کوئی اجازت نہیں دے گا اس بات کی کہ یار کیا دنیا کی گندی ترین 10 عدلیہ کے اندر پاکستان کی عدلیہ آتی ہے, جہاں پر دنیا کے کامنٹس موجود ہیں کہ یہاں پہ انصاف کی توقع کرنا بے وقوفی ہے. جاہل مطلق ہے وہ جو یہ سمجھے گا کہ یہاں سے انصاف ملے گا. ان 10 عدلیہ کے اندر 10 میں سے باقی کے 9 کا تو نام بھی نہیں جانتے. وہ ایسی اسٹیٹس ہیں افریقہ کی, یہاں پہ بابا رحمتا کہتا ہے یہ حکومت تو میں نے ایسے ختم کر دینی تھی کہ جھٹکے میں 5-7 ادھر سے ادھر کر دیتا, اور مووی بنی ہوئی ہے. دیکھ لیں یوٹیوب پہ موجود ہے بابے رحمتے کی, کس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا مووی بن رہی ہے, اور کس بددیانتی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ابھی بھی کورٹ میں موجود ہے. دنیا کی کسی عدالت کے اندر, کسی مہذب سسٹم کے اندر اگر یہ مووی موجود ہے نا, وہ جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ 1 سیکنڈ سے پہلے جج کی سیٹ سے جائیں. 1 سیکنڈ سے پہلے دھمکیاں لگا رہے ہیں حکومت پر. کیا واسطہ ہے ایک جج کا؟ اچھا صاحب مجھے آپ ذرا یہ بتائیے, یہ فرمائیے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں یا مطلب کہ دوسرے ہیں, وہ ایک نعرہ لگایا کرتے تھے جس کو میں اور آپ مانے یا نہ مانے, بس کیا آج آپ مان گئے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری؟ اور نہیں سر, زرداری نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا نام بھی مٹا کے رکھ دوں گا. پیپلز پارٹی کا نام بھی مٹا کے رکھ دوں گا, بالکل ٹھیک اس ہے. نے پہلے بے نظیر کو مٹا کے رکھ دیا, اس نے اپنے سالے کو مٹا کے رکھ دیا, اس نے پیپلز پارٹی کے منشور کو مٹا کے رکھ دیا, اس نے بھٹو کے نام کو ذلیل کر کے رکھ دیا, اس نے پیپلز پارٹی کے اندر سے چھوڑے ہی کچھ نہیں ہے. سارا مفاد پرستوں کا ٹولہ موجود ہے, نظریاتی تو سب ختم ہو گئے. بھلے جو کچھ بھی ہے, روٹی کپڑا مکان کا جنسانہ ان کا ایک نعرہ تھا, کسی حد میں بھی تھا, غلط تھا, صحیح تھا, اس پہ عمل ہوا نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن زرداری تو چھا گیا. زرداری نے تو کہا کہ دیکھو ایک زرداری سب پہ بھاری, آپ اس کا معنی کچھ اور لے لیں, دوسرے معنی کچھ اور لے لیں. اس کا مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پر بھاری, یہ زیادہ بہتر رہے گا. بالکل درست کہا. آخری سوال لیتا ہوں سر آپ سے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر لانگ مارچ کا ڈیسیژن ہوتا ہے, دوبارہ لانگ مارچ کی ڈیٹ آتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب لائک لاسٹ ٹائم کراچی سے ایک ریلا لے کر آتے ہیں, تو کیا اس دفعہ یہاں سے مریم نواز لاہور سے جب ان کے ساتھ شامل ہوں گی اور گجرانوالے تک جائیں گی تو آپ سمجھتے ہیں تعداد لاکھوں میں ہو چکی ہوگی؟ سر یہ کراچی سے نہیں آئے گا ریلا, یہ آپ دیکھیں گے یہ کوئٹہ سے شروع ہوگا, ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتا ہوا, اور
سیدھا یہ اسلام آباد کے اندر گھسے گا، دوسری طرف یہ لاہور سے چلے گا اور مختلف جو انسان وہ روٹ سے آتا ہوا یہ سیدھا اسلام آباد کے اندر گھسے گا، اور یا یہ فیض آباد پہ ٹکتا ہے یا ڈی چوک پہ ٹکتا ہے یا 3-4 جگہ مختلف جگہوں پہ ٹکتا ہے، لیکن یہ پنڈی اور اسلام آباد کی حدود کے اندر ہی ہوگا، یہ بڑا مینیج ہوگا۔ اب اس کی ڈیٹ جو انسی آنا وہ 2 مہینے بعد ہوتی ہے، 3 مہینے بعد ہوتی ہے، روزوں کے بعد ہوتی ہے، روزوں سے پہلے ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر پیپلز پارٹی نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی اس میں نہیں ہوگی، یہ آپ کنفرم بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس میں نہیں ہوگی، جو بھی کرنا ہوگا مولانا فضل الرحمان کو، نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو ہی کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس پروگرام میں، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا نا، جس طریقے سے کیا، اس کو اتنے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے کہ یہ یاد رکھے گی۔ یہ جس طریقے سے سندھ کی گورنمنٹ جا رہی تھی نا، اور میاں محمد نواز شریف نے جیل میں رہ کے بھی ان کی مدد کی تھی، تمام معاملات کو سنبھال لیا تھا، ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کی توجہ کو ڈائیورٹ کر کے کس طریقے سے اپنی طرف لے گئے تھے، اور اس کے بعد جیسے جیسے یہ بہتر ہوتے رہے۔ یہ وہ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، بعض حکیم ایسا ہوتا ہے وہ اپنے پیشنٹ کو نا ادویات دے رہا ہوتا ہے، جب وہ دیتے 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 بیچارہ مرنے حال ہوتا ہے نا، تو اس کے بچے اٹھا کر اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ جب ہاسپٹل سے وہ ٹھیک ہو کے تندرست ہو کے واپس آتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے حکیم صاحب کے بعد، تو حکیم صاحب کہتے ہیں آ گئے نا، اب پتہ لگا، اسی کی دوائیاں کھا کھا کے بیمار ہوتا ہے۔ اور یہ ایگزیکٹلی جو انسان آپ سمجھ لیں کہ بڑا برا ہونے والا ہے۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو ہمارے ویورز ہیں اس بات کو سمجھنے کی، ہم لوگ خود اسٹوڈنٹ ہیں، سمجھتے ہیں کیا پریشر سے نکلا پاکستان؟ کیا پاکستان کے اندر سیاست نے اپنا زور دکھایا؟ کیا پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے عوام کو پتہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے، عدلیہ کا کیا کردار ہے، وکلاء کتنے پانی میں ہیں، وکلاء کیسے کیسے بکتے ہیں، صحافی یہاں پر اوریجنل کون سا ہے اور صحافی یہاں پہ بکاؤ کون سا ہے، ٹی وی چینلز کون سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کون سے بڑے بڑے نام ہیں، کون سا اینکر دوسرے چینلز پہ جا کے کیا باتیں کرتا ہے اور اپنے چینل پہ جا کے کیا باتیں کرتا ہے، کیا یہ سب ہمارے سامنے راز کھلا؟ کیا پاکستان کے اندر جو سٹرگل ہو رہی ہے وہ اس خطے کی پہلی سٹرگل ہو رہی ہے؟ 3000 سال کی ہسٹری ہے، یہ جو سٹرگل یہاں پہ ہو رہی ہے نا آج، یہ کبھی نہیں ہوئی، کبھی طاقتور کے سامنے یہاں پہ سٹرگل ہوئی نہیں ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے گھسیٹا گیا ہے، سیاست نے اپنا زور پکڑا، سیاست نے رنگ دکھا رہی ہے۔ ایک بات کا پتہ لگا کہ راجہ سلطان بیوروکریٹ ہے نا، سویلین ہے نا، پہلی دفعہ اس کو طاقت ملی ہے، آئینی طاقت ملی ہے، 5 سال تک اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ڈیسیجنز اور وہ جو شوق ہوتے تھے نا کہ پاویں جج ہو یا جرنیل ہو، اور وہیں پہ گند ہوتا تھا۔ لیکن لاڈلے نے تو فرمائش کر دی ہے نا کہ سارے کا سارا الیکشن کمیشن ہی گھر جائے، ہمیں ایک بندہ بھی پسند نہیں ہے، ڈیفینیٹ جو آپ کے خلاف فیصلہ دے گا ارشد صاحب وہ پسند نہیں ہوگا۔ ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ میں ایک منٹ کا مجھے ٹائم دیجیے، میں آج ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو درود شریف پڑھ کے جو شروع ہوتا ہے نا، پتہ نہیں علی محمد ہے کہ کیا نام ہے، علی محمد خان صاحب، ہاں علی محمد، وہ بار بار ایک بات کہہ رہا تھا، جاوید لطیف صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف گالی نہیں دیتے، پاکستان یوں پاکستان ہوں اور ہم کٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ تو جاوید لطیف صاحب تو لگے ہوئے تھے، میرے بھائی ہیں، چھوٹے میرے بھائی ہیں، میں کہتا ہوں ان سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے۔ اور ایک بات سن لیں، ہر ایک سن لے، ذہن میں ڈال لے، پاکستان یہ 2 یا 4 کنال کا پلاٹ نہیں ہے، پاکستان کوئی بہت بڑا مائلیج کے حساب سے بڑا پلاٹ نہیں ہے، پاکستان کے کوئی 4 ٹانگوں والا کوئی جانور نہیں ہے، پاکستان کوئی روحانی مخلوق نہیں ہے، پاکستان کا نام ہے سندیلا، پاکستان کا نام ہے پاکستان کی عوام، پاکستان کا نام ہے پاکستان کی جو یہاں پہ آنے والی نسل ہے، یہ انسانوں کے گروپ کا نام ہے پاکستان۔ پاکستان کو کون سی گالی دے سکتا ہے؟ جو پاکستان کو گالی دیتا ہے پاکستان کی عوام کو دیتا ہے۔ کیا ہم اس بڑے پلاٹ کی خدمت کر رہے ہیں؟ اس کا قبضہ لے کر رکھے ہوئے ہیں؟ اس پہ تو قبضہ جو انسان ہے جن کا ہے وہ کالونیاں بنا رہے ہیں۔ کون سی کالونیاں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پاکستان کی عوام ہے۔ اور جو جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے نا، کہنے کے بعد ان کے اوپر پریشر آیا ہے، وہ ٹھیک ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھائی نہیں ہے یہ علی محمد جیسا پی ٹی آئی کا، یہ سارے ملک کے غدار ہیں، یہ لانتی بد کردار لوگ ہیں، اپنی لالچوں کے اندر یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ محب وطن لوگوں کو بتائیں نا کس بات پہ یہ آج کھڑے ہوئے
इतने खलखटे मार रहे हैं, इन्होंने 1 करोड़ घर दे दिए, 50 लाख नौकरियां दे दी हैं, अंडों से इनकलाब ले आए हैं, चूजे निकाल के मुर्गियां बना के। ये जर्मनी और जापान की सरहदें मिलाने वाले लोग हैं, बेशर्म। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान आप और मैं, पाकिस्तान की आवाम है। अजीबोगरीब किस्म की कहानियां, पाकिस्तान को गाली ना दो। और भाई पाकिस्तान की अवाम को जब गाली पड़ रही है तो पाकिस्तान को गाली पड़ रही है, वरना उस पाकिस्तान की तस्वीर बताएं। ये जो नक्शा हो रहा है ना, इससे ये जिसको आधा हम जाया कर चुके हुए हैं, वो भी हमारे भाई थे, उनका हक नहीं ना माना, क्या नताइज भुगतने पड़े। पाकिस्तान वो है जिस तरीके से हमारे हाथ से इन्होंने कश्मीर निकलवाया है, वो जाने नहीं लगा, लेकिन इनकी हरकतें देखें। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने रवैये दुरुस्त करने होंगे, ये इनके ऊपर पाबंदी लगानी होगी। ये मैं सोशल मीडिया की तरफ से एक एज अ पाकिस्तानी कहूंगा कि पीएमएलएन का वो शख्स, वो लीडर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाता है और वो ये कहता है पीटीआई वाला मेरा भाई है, तो फिर हमें अपना दुश्मन समझ ले। ये कोई किसी के भाई नहीं है, ये वो लानती बदकिरदार लोग हैं जो टाउट बने हैं इस पाकिस्तान को जरब लगाने पे, ऐसी तैसी फेर के रख दिया सबने। तो मुझे बिल्कुल जो है ना खुशी नहीं हुई। जावेद लतीफ साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है, अपनी साफ नीयत से की है। पाकिस्तान की बेटी है मरियम नवाज, पाकिस्तान का लीडर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो इनको कत्ल की धमकियां देगा या ऐसा इरादा करेगा, हम आंखें निकाल लेंगे उसकी। ये किसी को हम हक नहीं देते। इसके ऊपर सख्त रवैया होना चाहिए, इसके ऊपर वाज़ेह रवैया होना चाहिए कि अगर ऐसे नताइज हुए, ऐसे मामलात हुए, तो हमारा रवैया क्या होगा, किसके साथ होगा, बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। ये सख्त बात नहीं है, ये हकीकत बात है। पाकिस्तान की तबाही फेर के रख दी है। वो कहते थे ना कि किसको कत्ल किया, फातिमा जिन्ना को कत्ल किया, लियाकत अली खान को कत्ल किया, पाकिस्तान के लीडर मारे इन्होंने कायदे आज़म को कत्ल किया। कौन सी सोच है ये यहाँ पे? जब मरियम का नंबर लगा रहे हैं, मरियम की बातें कर रहे हैं, हम सबको इस पर आवाज उठानी होगी, हर एक शख्स को आवाज उठानी होगी। ये कोई तरीकाकार नहीं है। जावेद लतीफ साहब ने जो बात की है, लेकिन अब नहीं पीछे हटे। और पीएमएलएन के जितने लोग हैं, जितने लीडरान हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन इस रवैये को अपने खत्म करें। ये क्या गुलामाना जो उनसे सोच बना रखी है? ये हमारे भाई हैं, हमारी बात को समझो। और भाई फांसियां तुम्हें लगेंगी जो मुल्क से गद्दारियां कर रहे हो, अपनी लालचों में, अपने फ्रॉड में, अपने करप्शन के अंदर इस मुल्क की तबाही फेर दी है। मुल्क 22 करोड़ अवाम है, ये कोई मिट्टी का या ये कोई 50 या 100 कनाल का प्लाट नहीं है। 22 करोड़ अवाम की तुमने ऐसी तैसी फेर दी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब, आपके जज्बात जो है वो डेफिनेट मैं उनको समझ सकता हूँ, और आप जो कह रहे हैं इसमें कोई शक भी नहीं है। अल्लाह ताला की जात मेहरबानी जरूर करेगी जी। ये जो अंधेरा है डेफिनेट इसने खत्म होना है, इस रात ने खत्म होना है। सुबह का सूरज जो है, जो रोशनी है वो पाकिस्तान की आवाम में जरूर देखेगी, बिल्कुल देखेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें अच्छा साहब। इंशाल्लाह आपके साथ एक दिन छोड़कर फिर बात होगी जुमेरात को, इंशाल्लाह।